अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची का वो मसला जो कि हर घर का मसला है, पानी का मसला है। कहीं पर भी कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां के आवाम ये कहें कि उनके घर में पानी बड़े वाफिर मिकदार में आ रहा है या उनके लिए सहूलत मुहैया की जा रही है। बड़ी शिकायत हैं शहरियों को और उनका यही कहना है कि हुकूमत जो है, हुकूमत सिंध जो है वो आवाम को सहूलियात देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही, जबकि विफाक की जानिब से हुकूमत सिंध पर खासा दबाव बढ़ा दिया गया है और विफाक का ये कहना है कि सिंध हुकूमत अपने हिस्से का काम नहीं कर रही। अगर वो अपने हिस्से का काम करेगी तो यकीनन वो आवाम को सहूलियात मुहैया करेगी। और K4 के हवाले से जो काम हो रहा है उस पर पेशरफ्त कहाँ तक पहुंची है, इस पर भी जरूर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियोज में MKM से जाहिद मंसूरी साहब ने उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद मंसूरी साहब। जाहिद मंसूरी साहब, आपको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। बड़ा अहम टॉपिक है, कराची के हर घर का ये मसला है और ये वो मसला है कि जिसे कहा जा रहा है कि शायद अब आवाम मायूसी के साथ साथ नाउमीद भी होती जा रही है। वो कह रही है कि टैंकर ही इसका वाहिद हल है, हम खरीद के ही पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, RO प्लांट से ले लेते हैं, अब तो हमें पानी की ज़रूरत ही हमने ख़त्म कर दी है। क्या वजह क्या है, क्या वजूहात हैं कि सिंध हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम? असल में देखिए, ये अभी का इशू नहीं है, ये समझ लें 71 से स्टार्ट हुआ ये, जब भुट्टो साहब ने हुकूमत संभाली। 1971 की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो उस वक्त से लेकर जब तक ये सूरत देखेंगे ना, तो पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क की बुनियादें हिलाई है ना, उसका सिलसिला अभी तक जारी है। पानी बांग्लादेश मसलन क्या बुनियाद हिला दी पीपल्स पार्टी ने? पीपल्स पार्टी 17 सालों से तो विफाक ये सिंध हुकूमत में है और काम कर रही है। सबसे पहले उन्होंने काम ये किया कि जो जितनी अपना सनतें थी ना, जितने इंडस्ट्री जोन थे, सबको नेशनलाइज कर दिया था। उससे हुआ ये कि जो है ना, सारी की सारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो सब रुक गई। उसका GDP 7.8 था, लेकिन भुट्टो साहब के इस फैसले से जो GDP था ना वो चला गया माइनस में, और पहली दफ़ा IMF से लोन लेना पड़ गया उनको, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। तो ये मुस्तकिल भुट्टो साहब ने जो मुस्तकिल पीपल्स पार्टी ने जो मुल्क की जो बुनियादें हिलाई हैं उसका सिलसिला अभी तक जारी है। 2008 में पीपल्स पार्टी ने दोबारा इख्तियार में शामिल हुई, तो उस वक्त K4 का मनसूबा MKM ने लॉन्च किया था। उस वक्त जो हमारे अपने वो थे मिनिस्टर प्लानिंग शोएब बुखारी भाई, वो हमारे सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल भाई, इन दोनों को मुश्तरका काविशों से K4 मनसूबा लॉन्च किया था। उस वक्त की कॉस्ट थी 25 अरब रुपये टोटल। उसके 5 फेज़ थे, 3 फेज़ जो है वो वफाक ने मुकम्मल करने थे और 2 फेज़ सुबह सिंध में मुकम्मल करने थे। पीपल्स पार्टी ने कराची दुश्मनी में उसको बिल्कुल ही पसपुश डाल दिया। उनको कराची से कोई गर्ज थी नहीं, क्योंकि वो सारे के सारे जितने भी हुक्मरान सब इंडियन सिंध के हैं, और उनको कोई गर्ज ही नहीं कराची के मसाइल थे कि कराची के काम से वो कराची के आवाम उनको मैंडेट देते हैं। मंसूरी साहब 17 सालों से किस लिए है वो? ऐसा नहीं है, उनके जो कराची से जो लियारी से भी हार गए थे, लियारी से भी शायद आपको याद 2018 पीटीआई की थी। अच्छा, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। पीपल्स पार्टी लियारी यानी मजबूत करता उससे हार गई, तो इसके अंदर कोई स्टेक नहीं है। और अभी भी जो मौजूदा मेयर मुर्तज़ा वहाब है, उन्होंने सिर्फ 4 लाख वोट लिए टोटल पूरे कराची से। 4 लाख वोट लेके वो उस पर काबिज है कराची में, और जबकि हमारे वसीम अख्तर भाई ने जो 2015 में वोट लिए थे वो 15,96,000 वोट लिए थे पूरे कराची से मेयरशिप के लिए। देखिए मंसूर साहब, काम क्या किया? काम बताइए। वसीम अख्तर साहब ने अगर इतना बड़ा मैंडेट लिया तो उन्होंने क्या काम किया? पहले K4 का मंसूर। अच्छा, K4 में ये होगा, उन्होंने टोटल जो है 25 अरब की लागत थी, तो उसके 5 फेज थे। 3 फेज 2 फेज हुकूमत को मुकम्मल करने थे और 3 फेज वफाक को मुकम्मल। ठीक है, ठीक है, उसमें दोनों हुकूमतें। ठीक है, बिल्कुल इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अच्छी बात यह है कि हमें 2 और मज़ीद गेस्ट ने भी स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है और उनसे बात कर लेते हैं। उनका तारुफ मैं करवाऊंगी आपको। अशरफ मेमन साहब आबाद से इनका ताल्लुक़ है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि मसूद अली साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है और ये भी हमें ज्वाइन कर लिए हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। अच्छा, बात हम कर रहे हैं K4 मनसूबे की, और पानी का जो मामला है कराची का बहुत बड़ा मसला, पानी की फराहमी नहीं है तकरीबन सभी इलाकों में। अब मामला है कि हर इलाके में। कैसे देखते हैं आप अशरफ मेमन साहब? अच्छा, पहले तो बात यह है कि मैं तो एक ऐसे अवामी नुमाइंदा जो अवाम की बात है वो मैं करूँगा। पोलिटिसाइज बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं जमात के हवाले से, रिप्रेजेंटेशन जैसे मंसूर साहब अपनी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात किया। अच्छा, अब मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं ना,
جب یہ نمائندوں کے الیکٹ آتے ہیں ہو کے آتے ہیں تو وہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آتے ہیں, ایک اوتھ لے کے آتے ہیں اچھا کہ اپنے کام سے سنسیئر رہیں گے, ایمانداری سے کریں گے اور عوام کی خدمت کریں گے. بیسک بات یہی ہوتی ہے. اچھا ان کا بھی کچھ دور رہا ہے, پیپلز پارٹی تو خیر ہے ہی حکومت میں, تو یہ جتنے بھی دور میں جتنے بھی یہ ذمہ داران ہیں وہ تقریباً سب کے سب رسپانسبل ہیں اس کے. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. اچھا بات یہ ہوتی ہے جب کوئی بڑا ایشو ہو جاتا ہے نا تو اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, پھر ایک دوسرے سے ہم نمبر بازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ غلط ہے, میں صحیح ہوں, میں غلط ہوں, میں صحیح ہوں, یہ غلط ہے. اچھا اب کیا ہو رہا ہے کہ سفر تو عوام ہی کرتی ہے اور ہمیشہ سے کرتی ہے. یہ ابھی جو لائٹ ابھی بیچ میں پانی کا جو شارٹ فال ہوا تھا, جو لائنیں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, ڈیمیج ہو گئی تھی, بالکل 84 انچ کی جو لائن 3 دفعہ ڈیمیج ہوئی ہے. جی ہاں 3 دفعہ ڈیمیج ہوئی ہے, 4 دفعہ بھی ہو گئی. اچھا ابھی بھی, لیکن میں بات وہیں آگے کر رہا ہوں کہ اتنا بلینز روپیز اس میں انوالو ہے. آپ اور ہم سب جانتے ہیں جو 6000 کا جو ٹینکر ہے وہ 19,000 روپے تک پہنچ جاتا ہے. مطلب ڈیمیج کرنے میں اب میں اس کو اس طرح سے تو آپ جیسے کہیں گے میں اس طرح سے تو بات, لیکن وہ اس کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کوشچن مارک تو ہے نا. دیکھیں شارٹیج ہو جائے گی تو پانی جو ہے عام شہری کہاں سے لے گا؟ ان ٹینکروں سے ہی لے گا. اچھا وہ کوئی جماعت آ کے اس کو ڈیمولش کر دے. اچھا ویسے بڑی معذرت قطع کلامی کی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیج ہوا اور اس کے بعد پانی کی شارٹیج ہوئی, تو لائن میں پانی آ کہاں رہا ہے؟ کسی کے گھر میں پانی نہیں آتا لائن میں, لوگ تو ٹینکر سے ہی پانی لے رہے ہیں. بہت کم علاقے ہیں جہاں پہ کچھ پانی اگر کبھی آ جائے. دیکھیں یہ جو علاقہ تھا نا گلشن, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, یہ تھوڑا متوسط طبقے کا ہے یا تھوڑا سا بہتر اپر لیول کے لوگ ہیں. یہ افورڈیبل ہے. اچھا وہ جو آپ کہیں کہ وہ سرجانی ہو گیا, لیاری ہو گیا, اورنگی ہو گیا, کورنگی ہو گیا, وہ لوگ بیچارے وہ پانی ادھر ادھر سے بھاگ دوڑ کے کچھ نہ کچھ لے کے بھر لیتے ہیں, اور وہ بھی بہت بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور ریئلٹیز یہ ہے کہ وہ تو سفر کر ہی رہے ہیں, انہوں نے کسی حد تک ایکسپٹ کر لیا ہے. اچھا اب یہ جو ہم جیسے لوگ تھے نا تھوڑا سا اپر لیول کے لوگ, جیسے کورنگی کا علاقہ بڑا افیکٹڈ ہے. جی اب وہ انڈسٹریل ایریا بھی آ جاتا ہے, اب اس میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی, لیکن اصل جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو رسپانسبل کیوں نہیں کیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی, اس کی کوائریز کیوں نہیں ہوئی. اچھا ہو بھی جاتی تو آپ کو پتا ہے سارے معاملے جو مٹی پاؤ والا جملہ ہے نا وہ ہم لوگوں پہ آ جاتا ہے کہ بھائی ختم کرو معاملے کو. تو یہ جو ساری چیزوں میں ایک بات آتی ہے کہ ہم لائل نہیں ہیں. جب لائل نہیں ہے تو یہ بہت سارے مسائل ہمیشہ سے رہیں گے. یہ ہم اکثر بات کرتے ہیں ناظرین کہ ہم ول نہیں ہے, کیونکہ ول نہیں ہے اس لیے وہ کام ہو نہیں رہا. کوئی بھی گیسٹ آتے ہیں وہ پہلی جو بات کرنے پہ توجہ دیتے ہیں ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ اگر حکومت چاہے تو بہت کچھ کام ہو سکتا ہے. سندھ حکومت کے پاس بہت کچھ ہے, بہت کچھ پاکستان کے وسائل بھی ہیں. مسعود علی صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. مسعود علی صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں, وفاق نے تو سندھ حکومت کو K4 منصوبے پر کام تیز کرنے کا کہہ دیا ہے, ہدایت کر دی ہے, کب سے کب تک یہ چل رہا ہے؟ آپ بھی یہی ہیں, ہم سب بھی یہی ہیں, تو کچھ امید پیدا ہوئی ہے؟ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاتا ہوں. یہ K4 منصوبہ جو ہے نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جب وہ سٹی ناظم تھے یہاں پر, تو انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا, اور K3 کے بعد وہ K4 لے کر آئے تھے. اور K4 اپنی تمام جو اس کی ڈائمینشن تھیں, چیزیں تھیں, اس پر اپرووڈ ہو گیا تھا. اور جتنے کا یہ منصوبہ تھا اور اس کی ایک ڈیڈ لائن تھی, ٹائم لائن تھی, اس ٹائم لائن پہ مکمل ہونا تھا. لیکن اس کے بعد ٹرن اوور ختم ہوا, اس کے بعد دوبارہ MKM نے اس کو کراچی سٹی کو ٹیک اوور کیا اور ان کا میئر آیا, لیکن وہ مکمل آج تک نہیں ہوا. 2 ٹرم ان کے رہیں اور اس کے بعد پھر یہ بلدیات نمٹا دی گئی. اس کے بعد اب دوبارہ سے بلدیہ موجود ہے, لیکن اس کا جو کمانڈنگ پاور ہے وہ میئر کراچی کے پاس ہے. اچھا, جو کہ ایک قبضہ میئر ہے. اچھا ٹھیک ہے, اب بات آ جاتی ہے, نہیں الزام کی بات نہیں, دیکھیں اب بات آ گئی کہ جی K4, ٹھیک ہے, تو K4 حکومت کس کے پاس رہی؟ MKM پیپلز پارٹی, اور یہ 2 چیزیں موجود رہیں. انہوں نے کیا ڈیلیور کیا شہر کو؟ کتنے تعلیمی ادارے انہوں نے ڈیلیور کیے شہر کراچی کو؟ پانی پہ انہوں نے کیا کام کیا؟ تو K4 تو مکمل ہو جانا چاہیے تھا. کراچی میگا سٹی ہے, یہاں کی عوام پانی کو ترس رہی ہے. کراچی کے ساتھ اٹیچڈ ہے سمندر, ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پانی پیچھے سے کم ہے, ایکسیپٹ کرتے ہیں, مینجمنٹ کس کا کام ہے؟ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے جو اس کو مینیج کرے گی. کوئی بھی چیز ہو وہ فراہم کرنا جو بنیادی ضروریات میں سے ہیں وہ حکومت کا کام ہے. مینجمنٹ ہی اصل میں
کرنے آئے نا, ورنہ تو کیا ضرورت ہے ان کی, کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پانی کو مینج کیا جائے گا, اسی طرح خوراک کو مینج کیا جائے گا کہ کتنی فصل لگانی ہے, کتنی اگانی ہے, کتنی منگوانی ہے, کیا چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں. ٹھیک, اس چیز پر ورک نہیں ہو رہا, اس کے نتیجے میں عوام پریشان ہے. اب اس کا نتیجہ کبھی وہ پاور فیلئر ہوتا ہے, کبھی لائن کی ڈیمیج ہوتا ہے. یہ سارے کام ریپیئر مینٹیننس پورا ادارہ موجود ہے نا. کراچی واٹر کارپوریشن اس وقت کارپوریشن بن گئی ہے وہ, لیکن کس کے انڈر میں؟ میئر کراچی کے انڈر میں. فنڈز موجود ہیں, سب چیزیں موجود ہیں. اب وہ اس کو نیچے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. کیوں؟ اس کے نیچے جو چیئرمین ہے, وہ جو بھی علاقے کا چیئرمین ہے, یو سی کا چیئرمین ہے, وہ اس کا پارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں ہے. وہ چیزیں سندھ حکومت کے پاس ہیں, الگ ادارہ موجود ہے, لیکن اس کا ہیڈ میئر ہے. عجیب سی بات نہیں ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے کہ مطلب میئر جو ہے وہ کنگ کا ہیڈ ہے, تمام یو سیز کا جو سورس ہے وہ کراچی کا میئر ہے, لیکن وہ امپاورمنٹ کو نیچے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا. جب ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہا تو کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب نیچے کیا ہو رہا ہے؟ نیچے پھر آپ وہ مافیا ہے, جس طرح الیکٹریسٹی کے کنڈا لگتے ہیں, جس طرح الیکٹریسٹی کا کنڈا لگتا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیں, الیکٹریسٹی کا کنڈا لگتا ہے, اسی طرح پانی کا کنیکشن لیا جا رہا ہے. میں نے تو ایسے علاقے دیکھے جہاں صرف ایک گیس کا میٹر لگا ہوا ہے اور پورے علاقے میں اس سے گیس ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہے. سسٹم بنا دیا گیا نا. یہ تو سسٹم کا نام اس وقت پیپلز پارٹی ہے, جو کراچی کو رن کر رہی ہے, اور یہ سسٹم پورے پاکستان میں موجود ہے, اس کو چلا رہے ہیں, عوام بھگت رہے ہیں. آپ لوگ بھی تو ہیں موجود سیٹس پہ, کیوں نہیں کام کر رہے اس پہ؟ دیکھیں, میں نے بتائی نا کہ K4 کا منصوبہ ایم کیو ایم نے شروع کیا, اور یہ مصطفیٰ کمال بھائی اور میں نے کہا شعیب بخاری بھائی میں وزیر پلاننگ تھے, انہوں نے شروع کیا تھا. کیونکہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ نعمت اللہ ایڈوکیٹ صاحب چلے گئے تھے 2005 سے پہلے چلے گئے تھے. وہ 2005 میں مصطفیٰ کمال بھائی آئے, اور 2008 میں لانچ ہوا منصوبہ باقاعدہ پراپر وے میں. یہ گوگل بھی موجود ہے, آپ سرچ کریں گے تو اس میں آ جائے گا. بھی انوگریشن جب ہوا تھا تو مشرف صاحب بھی آئے تھے, اس میں بھی انہوں نے انوگریشن کیا تھا. تو اصل میں مینوپولیٹ نہیں کرنا چاہیے نا حقائق کو. اچھا میں بتاؤں, ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے, لیکن جہاں تک انوگریشن کی اور ری لانچنگ کی, بہت دفعہ اب KCR دیکھیں نا کتنی دفعہ ری لانچ ہوا, مطلب منصوبے آتے ہیں, ہر کوئی آتا ہے اپنے دور حکومت میں, اس کو نئے سرے سے وہ ایک نیا بجٹ اپروو ہوتا ہے, نیا, ہاں مکمل نہیں ہوتا. منصوبہ شروع کروایا نا یہ K4 والا, تو اس وقت کاسٹ تھی 25 ارب روپے. اس کے 5 فیز تھے, 3 فیز وفاق کو مکمل کرنے تھے اور 2 فیز مکمل کرنے تھے سندھ حکومت کو. اب تو 125 ارب ہو گیا ہے, 169 ارب بڑھ گیا, 169 ارب ہو گیا, 125 سے بھی اوپر نہیں گیا, 165. ابھی ایم کیو نے 35 ارب روپے رکھوائے ہیں K4 کے منصوبے کے لیے. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی جو بات چیت ہوئی نا, ابھی ہمارے جو ڈیلیگیشن کیا تھا, انہوں نے کہا تھا جون سے دسمبر تک 2026 تک یہ 3 فیز مکمل ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں 2 فیز میں بتا دوں آپ کو. اصل 2 فیز میں جو ہے نا, ایک تو ہے ڈسٹریبیوشن سسٹم, اس پر سندھ حکومت نے ابھی تک کام شروع نہیں کیا. نمبر 1 بات یہی وہ بات ہے جو میں آپ کو پوچھنا چاہ رہی ہوں. نمبر 2 بات, پاور فیلئر ہمیشہ جاتا ہے, اس کی وجہ سے لائن ڈیمیج ہوتی ہے, بیک پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پاور پلانٹ کو اسٹیبلش کرنا تھا, ٹھیک ہے, یعنی دھاروں کے مقام پہ, لیکن وہ بھی تک انہوں نے شروع نہیں کیا. ڈھابے جی میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, ڈھابے بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہر دفعہ وفاق میں رہی ہے, نہیں دیکھیں یہ تو بلا وجہ کی باتیں نہیں ہے. تو لیکن ایم کیو ایم جو ہے نا, دیکھیں ایم کیو ایم حکومت کا حصہ رہی ہے, حکومت نہیں رہی. اور جتنے فائنینشیل پاور ہوتے ہیں, انتظامی پاور ہوتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں یا وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں. صدر, گورنر, یہ سب اور یہ جو ہوتے ہیں نا, سب آئینی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے منصور صاحب, اس بات پہ نا میرا ایک سوال بنتا ہے ناظرین, اور میں ضرور پوچھوں گی یہ سوال کہ آپ اختیارات کی بات کرتے ہیں. میں نے کل ہی ایکسپیرینس کیا کہ ایک ایم پی اے, آپ جس کی بات کر رہے ہیں, کوئی بھی ایک ایم پی اے جو ہماری آفس کی گاڑی سے آگے تھا, آپ یقین کریں اس کے لیے ایک چھوٹی سی روڈ, ابو الحسن اصفہانی روڈ, کیسی چھوٹی سی روڈ ہے, بہت کوئی بڑی عام شاہراہ ٹائپ نہیں ہے, وہاں پہ انہوں نے چیک لگا دیا, وہاں پہ انہوں نے ساری ٹریفک روک دی. یہ پاور تھی اس ایم پی اے کی, جس کی وجہ سے عوام کو ہر موڑ پہ روک دیا گیا تاکہ وہ فلو کے ساتھ نکل جائیں. وہاں پہ تین جو ٹریفک پولیس تھے وہ ان کے آگے سائرن بجاتے ہوئے وہ چل رہے تھے, اور ایک ان کے آگے موبائل تھی, ایک پیچھے موبائل تھی, جھنڈا ان کی گاڑی. منسٹر ہوں گے, پیپلز پارٹی کے منسٹر ہوں گے. اگر وہ منسٹر بھی ہیں, آپ پاور کی بات کر رہے ہیں نا منصوری صاحب, دیکھیں پاور پروٹوکول کے لیے تو پوری پاور ہے, سیکیورٹی کے لیے تو پوری پاور ہے, کام کرنے کے لیے پاور نہیں ہے. سندھ حکومت نے کیا کیا تھا کہ اپنے تمام جتنے بھی ایم پی ایس ہیں نا, سب کو 8-8 کروڑ کے فنڈ دیے, سوائے ایم کیو ایم کے. انہوں نے ایم کیو ایم والوں کو ایک بھی پائی نہیں دی.
اچھا ہم نے بھی بات کی وفاق سے 25 کروڑ روپے ابھی فی ایم این اے ہمارے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ہم نے بات کی تھی 15 روپے کے ڈیولپمنٹ کے لیے تاکہ کراچی کی ٹوٹی سڑکیں ہیں، گٹر کے مین ہول نہیں ہے، کچرے کے انبار ہیں، سیوریج کے لائنیں جگہ جگہ ڈیمیج ہے، پانی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم نے 15 کی بات کی، وہ 15 بھی پائپ لائن میں آ گئے ہیں، وہ بھی ہمیں مثلا جون میں سے پہلے آ جائیں گے بجٹ۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس میں ہمارے ان شاء اللہ پورے کراچی ہم لوگ روڈیں بنائیں گے، کیونکہ دیکھیں نا یہ الزامات لگانا ایک الگ بات ہوتی ہے۔ اب جماعت اسلامی ہو یا پیپلز پارٹی 2 سال سے یہ لوگ قابض ہیں کراچی کے اوپر، ان لوگوں نے کیا ڈیلیور کیا؟ جو علاقے ہیں، ابھی یہ جو علاقہ ہم بیٹھے ہوئے نا، یہ بھی پیپلز پارٹی کے رضوان صاحب ہیں، ان کے انڈر میں آتا ہے، سوری جماعت اسلامی کے۔ تو لیکن اب جا کے دیکھ لیں آپ کیا حال ہے کیا اس کا۔ اچھا اشرف صاحب، آپ کیونکہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے بلڈر سے تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں آپ اور ساری چیزیں، تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اور 3-3 4-4 منزل بن جاتی ہے اس کے اوپر، اور پھر فلورز بک گئے ہیں بہت۔ ایس بی سی اے کا بھی لاسٹ ٹائم کتنا ہنگامہ رہا ہے کہ کافی سارے۔ یہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس چیز پہ چیک لگایا جائے، اس کو روکا جائے؟ ایک جو 240 گز کے گھر کے لیے ایک الاٹ کیا گیا ہے ایک پلاٹ، اس پہ کیسے 3 منزل 4 منزل بن جاتی ہے؟ اس کے لیے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ نہیں، پوچھنے والی ایجنسیاں ساری ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ بلڈر نہیں کرتا، ڈیولپر نہیں کرتا، یہ کرتا ہے ٹھیکیدار۔ اچھا، بیسیکلی اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہوتا، اچھا، وہ آباد کا ممبر بھی نہیں ہوتا۔ اس پہ ہم بات کر رہے ہیں ابھی۔ ابھی ڈی جی صاحب ہمارے پاس آئے تھے آباد کے اندر، اور ہمارے جو سینئر ممبرز ہیں انہوں نے ان کو ساتھ سارا کوارڈینیشن کیا ہے، اور ابھی یہ کمیٹیاں بن رہی ہیں کہ جہاں جہاں انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو ڈیمولش کرنے کے لیے یہ کمیٹیاں ایکٹیویٹ ہوں اور پراپر طریقے سے انفورس اس پہ عمل کرائیں۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، اب آپ کہیں گے ہر چیز کا ایکسپیرینس ہے، میرے نالج میں ایک گھر ایسا ہے ہمارے ہی ایریا میں، تقریباً 7-8 سال تو ہو چکے ہیں، اس کی کنسٹرکشن ہی نہیں ختم ہو رہی۔ اچھا، وہ بنائے چلے جا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں، کبھی ایک چیز توڑتے ہیں پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، مثلا دیکھیں ابھی جیسے لیاقت آباد کی مثال دوں نا، میں ابھی کچھ دن پہلے گیا تدفین میں وہاں پہ لیاقت آباد، تو 90 گز پہ 8 منزلہ، وہ تو نارمل سی بات ہے۔ میں آپ کی بات کو یہ جو بتا رہے ہیں لیاقت آباد کی بات، تو الاؤ کس نے کیا؟ ہاں یہی بات، اچھا میں ابھی آ رہا ہوں نا اسی بات، مطلب میں اگر کوئی جرم کرتا ہوں تو پولیس، رینجرز، آرمی 26 سے زیادہ ایجنسیز ایک تھانے کی حدود میں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں۔ ہاں بات وہی 26 سے زیادہ وہ پھر باقی لوگ سارے ایس بی سی والے، ایس بی سی کہاں پر ہے؟ دیکھیں اس کے بھی 4 محکمے ہیں، ٹھیک ہے، ڈی سی ہے موجود ہے، مطلب اس کے تمام روک تھام کے ادارے موجود ہیں۔ جی اشرف صاحب، بات ساری یہ آتی ہے کہ انڈیویجول ہر شہری جو ہے نا اس کا رسپانسبل ہے۔ دیکھیں جو چیز کہیں پہ بھی انلیگل ہو رہی ہے ہم سارے کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پولیس والا پیسے لے رہا ہے اور ہم اسی ٹرینڈ پہ چل رہے ہیں۔ ہر جگہ پہ یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ انڈیویجول ہر شخص کی ہے، ہر سٹی سٹیزن کی ہے جو چیز دیکھ رہا ہے اور اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ میرے علاقے میں گراؤنڈ+4 الاؤ ہے، میں گراؤنڈ+5 جب دیکھتا ہوں تو میری سیوریج لائن، میری پانی کی لائن، میری گیس کی لائن، میرا روڈ، یہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اچھا یہ سارے کمپرومائز ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے برائی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے بحیثیت شہری۔ اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی کام کرانا ہے تو میں شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہوں، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ 500 ہزار 2000 5000 جو مجھے دے کے میں دنوں کو بچا لوں، اپنے جو اس کی لیگلٹیز بچا لوں۔ یہ تو لیگل کام کے ہو گئے، اور انلیگل کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ کہیں پہ بھی کچھ ہو رہا ہو نا، پولیس وہ پہنچ جائے گی جہاں سیمنٹ ریتی پڑی ہوگی، وہ اپنا لے جائے گا حساب کتاب، وہ جو انسپیکٹر ہے کے بی سی اے کا وہ آ کے لے جائے گا، پھر سرویئر آ جائے گا، پھر کے ایم سی، یعنی کوئی محکمے کو۔ اچھا اب تو کیا ہو گیا کہ اینٹی کرپشن والوں کو بھی انوالو کر دیا گیا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ابھی یہ پورا جو نظام ہے نا ہمارا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے ادارے صرف اپنے حصے لینے کے لیے؟ دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں، بڑی مذاق والی بات بن جائے گی کہ ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی قابل لوگ ہیں نا، ان کو وہ نان سینس کلاز یاد ہوتی ہیں جس میں ایکسپلائٹیشن ہو، فیور کرنا، جہاں عوام کی فیور کی بات آئے گی نا وہ کسی کو بھی یاد نہیں ہوگی۔ کسی پولیس والے سے پوچھ لو، کسی ڈپارٹمنٹ کے آدمی سے پوچھ لو، وہ کلرکوں کو وہ بھی آپ کو بتائے گا، نان سینس جتنی بھی سب اس کو پوری طرح یاد ہوگی، امپلیمنٹ کیسے ہوگا، اس کو کیسے دیکھنا ہے، فیور کی بات ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں ایس بی سی نے ایک آپریشن لانچ کیا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، تو وہ پوشن معافی کے خلاف
تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہونا چاہیے, لیکن یہ پورے شہر میں ہونا چاہیے, بالکل پورے شہر میں ہونا چاہیے تھا. میں یہ جس آپریشن کی بات کر رہے ہیں ایسا آپریشن بھی دیکھا کہ 6 منزل عمارت تھی اور وہ فلورز کو توڑ رہے تھے, فلورز کو نا SBCA والے, سامنے 8 منزل بنی ہوئی ہے. بالکل میں وہی بات کہہ رہا ہوں. میں وہاں پہ کھڑی ہو کے یہ پوچھ رہی ہوں کہ ڈائریکٹر صاحب یہ یہاں پہ 6 منزلوں کو تو منزل کو آپ نے توڑا ہے, وہ جو سامنے یہیں پہ کھڑے ہوئے سامنے نظر آ رہی ہے, اس کو آپ تو کہتے ہیں اس کے خلاف کمپلین نہیں ہے نا. جب تک کہ ہمارے پاس کمپلین نہیں آئے گی ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے. وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, اس کی انٹروڈکشن میں ہے. نہیں وہ بائی لاز دیکھیں, بائی لاز میں آ گیا نا. مثال میں وہ ہے ہی نہیں, پاسبل ہی نہیں ہے, اس کو توڑنا چاہیے. کمپلین آئی, انہوں نے ڈیمولش کر دی. اچھا, ایک خاص حد تک ڈیمولش کرتے ہیں, پھر 2 مہینے بعد کیوں بن جاتی ہے؟ بن جاتی ہے. دوسرے گھنٹے سے کام شروع ہوتا ہے. یہ بالکل ویسے جیسے تجاوزات ہٹائی جاتی ہیں, وہ پھر دوسرے گھنٹے میں وہ لگ جاتی ہیں. اور سینٹرل میں اپنی پوری اس سے بتا سکتا ہوں, نام لے کے بتا سکتا ہوں, لیکن اس کا حاصل نہیں ہے. لیکن ہمیں سولوشن کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹوٹلی MQM کے لوگ موجود ہیں, ان کے بغیر کوئی بنا نہیں سکتا. سولوشن کیا ہے؟ پانی کا سولوشن کیا ہے آپ بتائیں مجھے. آپ سی کے ساتھ بیٹھے ہیں, جناب بھٹو زرداری صاحب نے اپنے الیکشن کمپین میں اناؤنس کیا کہ میں سمندر سے میٹھا پانی فراہم کروں گا. کہاں ہے حکومت؟ ان کی ہے نا. سمندر کا پانی تو کالا ہو چکا ہے, اس میں اتنی گٹر لائنیں گئی ہیں, وہ بیچارہ خود پریشان ہے. پوری دنیا میں UAE میں کہاں سے پانی آ رہا ہے, سعودی عرب میں کہاں سے پانی آ رہا ہے, دنیا میں موجود ہے نا. بالکل ٹیکنالوجیز موجود ہیں, پروسیس موجود ہے. تو آپ کل جی دریا کا پانی ختم ہو جائے گا تو یہاں پیاسے مریں گے لوگ, عوام نہیں مریں گے نا. یوٹیلائز کیا جائے گا, مینجمنٹ ہے. کبھی خوراک کم ہوگی, آپ دیکھتے ہیں کبھی جی ایک چیز شارٹ ہو گئی, گندم منگوائی جا رہی ہے, پیاز شارٹ ہو گئی منگوائی جا رہی ہے, تو پانی کہاں سے منگائیں گے؟ موجود ہے نا آپ کے پاس, ریزروائر موجود ہے, اس کو پروسیس کریں, عوام کو فراہم کریں. لیکن کیا ہے, وہ کام کریں گے نہیں. شارٹیج مطلب آپ بتائیں, ٹینکر کے ذریعے آپ اپنے گھر میں پانی منگاتے ہیں, ہم سب منگوانا پڑتا ہے, پانی پورا ہوتا ہے. وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ نہیں, سٹی کا پانی تو پورا ہوتا ہے. بعد میں وہی آپ ٹینکر کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے, عوام کا مطالبہ, کہ پانی ہمیں نلوں میں فراہم کیا جائے. ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے, منرل واٹر والے کے پاس پانی آ رہا ہے, جو چھوٹی ٹنکی, بڑی ٹنکی, ٹینکر چھوٹا, بڑا ٹینکر لے کر آ رہا ہے, پانی کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پانی وہاں فراہم کیا جا رہا ہے, مافیاز کے تھرو پمپنگ اسٹیشن پہ فراہم کیا جا رہا ہے, اور عوام کو وہ پانی ڈبل ریٹ میں بیچا جا رہا ہے. اور پانی سے ریلیٹ کرتا ہوا پھر وہیں ہم چلے جاتے ہیں کہ وہ ٹینکرز جب روڈ پہ ہوتے ہیں تو ایکسیڈنٹس میں ہر روز ایکسیڈنٹ. اس کے علاوہ دیکھیں میں بات دوسری, اب یہ سسٹم کی بات آپ جو کر رہے ہیں بالکل 100% آپ کی بات صحیح ہے. پانی, اچھا پورا پانی اویلیبل ہے, شہر کو پانی مل رہا ہے, لوگ بھوکے پیاسے نہیں مر رہے, کیونکہ یہ پانی سارا مینیج تو ہو رہا ہے نا. پانی آ رہا ہے جب بھی لوگ سارا یوٹیلائز کر رہے ہیں, کم یا زیادہ, لیکن پورے کراچی کو پانی مل رہا ہے, پیسے سے مل رہا ہے. اچھا اب بات جو یہ کر رہے ہیں ٹینکر کا یا کسی, وہ اصل میں وہ سارا نظام وہی ہے کرپشن کا, کہ اس کو لائسنس کہاں سے ملتا ہے. دبئی کے اندر آپ جیسا میرے جیسا جاتا ہے تو 4 دفعہ فیل ہوتا ہے, پھر کہیں جا کے وہ ڈرائیونگ لائسنس اس کا اپروول ہوتی ہے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے. بہت سے کیسز ہیں, آپ تو زیادہ جانتے ہیں. تو یہ ہم سارے سسٹم کی ساری جو ہے نا, یہ جو پوری بات ہے ہم نے ہر جگہ ایکسیپٹنس کر لی. بالکل میں بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں نا اس وقت جتنی بھی ٹاؤن ناظم ہے نا, زیادہ جماعت اسلامی کے ہی ہیں, اور چیئرمین بھی جماعت اسلامی کے. اچھا, کیونکہ ان کے بائیکاٹ کے صدقے میں وہ آ گئے تھے, ظاہر بات ہے. تو کیوں آپ یہ بات کرتے ہیں, کیوں کیا آپ نے بائیکاٹ؟ اگر آپ نہیں, میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں نا. اصل میں ہم نے یہ بات کی تھی, ہم نے کہا حلقہ بندی بالکل غلط ہوئی ہے. اور جب اس کے بعد بھی سندھ حکومت نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ انہوں نے دوبارہ اس کی حلقہ بندی کروائی, اور تقریباً 46 یوسیز کا اضافہ ہوا. اب جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے نا, وہ 293 یوسیز کے اوپر ہوں گے الیکشن. تو یہ جیسے ہی کہتے ہیں کہ MQM کا جو ہولڈ ہے سینٹر, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹوٹل 99% ووٹ بینک MQM کا ہی ہے. لیکن یہ ہم نے تو, میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ ہم تو آپریشن کے حامی ہیں, لیکن پورے شہر میں وہ سینٹرل میں نہ ہو. اگر کوئی بھی شخص انوالو ہے, چاہے جماعت اسلامی کا, ابھی دیکھیں نا جتنی بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے نا, چیئرمین کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اور چیئرمین کس کا ہے؟ جماعت اسلامی کا. تو چاہے لیاقت آباد ہو, چاہے نارتھ کنٹرول ہے سندھ گورنمنٹ کے, یہی تو ہے نا, ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں نا. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈسٹریبیوٹ کرو, سیدھا چیئرمین کے پاس جائے گا کہ بھائی نہیں کر رہے, یا روڈ کٹنگ کرنی ہوگی تو چیئرمین کے پاس جائے گا, یا کوئی کام ہوگا چیئرمین کے پاس جائے گا, SBCA والا بھی وہ جا کے اس سے پھر سیٹنگ کرتا ہے.
पूरे बाकायदा हैंड हैंड डीलिंग होती है चेयरमैन के साथ, फिर वो करके सारा काम होता है। ऐसा नहीं होता कि ना चेयरमैन गेल में ना हो और वो सारा काम हो जाए। चलिए आप बता दें पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती अच्छा, है दूसरी तो बात क्या नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेयर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं पानी किया का जो मसला है वाटर बोर्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है नहीं। अब ये जो इलाके में जो मेन होल होता है ना उसका जो गटर ढक्कन वो यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वहाँ बच्चे मर रहे हैं। सेंट्रल का बताइए, अच्छा सेंट्रल में 20 बच्चे मर चुके हैं। बताइए एक बताइए, कई बच्चे मर चुके एक हैं, बताइए, कराची में मर चुके एक केस बताइए, सेंट्रल जी में एक अशरफ केस साहब बताइए। बोले। मैं असल में बात ये कर रहा हूँ कि मैंने गुनाह किया है तो तुमने भी किया है, तुमने किया है मैंने भी किया, हम उस तरफ चले गए। बात सारी ये है कि इशू जो है ना वो जब तक नहीं जाए रिजॉल्व क्यों नहीं होगा कि हम लोग अपने आप से सिंसियर हो जाएं। अच्छा कैसे सिंसियर होना है कि अपने ईमान कुरान से, जैसे आप अपने घर के लोगों को आप समझते हैं ना कि ये मेरे हैं, इस तरह से इस अवाम को भी अपना समझो। अच्छा क्यों नहीं समझते कि ये जो मातियत है ना हमारी पैसे की, हमने जो प्रायोरिटीज पे सारा मामला रखा हुआ है कि कोई भी मामला हो तो मसलियत के साथ आपने चलाना है, आपने अपनी अर्निंग करनी है। ये शुरू से हमने उसूल बनाए हुए, आज के नहीं है, या ये नहीं है कि 10 साल का हमारा ये बेसिक है। हमसे बाद में मुल्क आजाद हुए हैं, हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हुए हैं, हमसे कम जो है उनके पास सहूलतें हैं, उनके पास वो मिनरल्स नहीं है, उनके पास वो समंदर नहीं है, दरिया नहीं है, पहाड़ नहीं है, मादियत नहीं है। देखिए पूरा पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं। कहाँ है? मैनेजमेंट का जापान, आप जापान देखें, आप जापान को देखें, उसके पास क्या है और वो अपनी बिल से कहां पहुंच गया। अभी बांग्लादेश की बात कर लें आप, वो टक्का हम जब कहते थे तो हंसते थे, हम ये कैसे सर्वाइवल करेंगे, हमसे डबल हो गया। तो मसला वही आ जाता है कि हम लोग जेन्युइन जिसे कहने ना वो करप्ट है, और एक इदारा या एक नहीं है। मैं इसमें मैं ये कह सकता हूं कि हमारे एक्सप्लॉयटेशन दीन के अंदर भी आ गई है, हमारे जो इदारों में भी आ गई है, फिर इदारों के साथ साथ और हर उस जगह पे आ गई है जहां आदमियों को बेनिफिट देना है, वहां जो लोग बैठे हुए, चाहे वो अपने उस्तादों की शक्ल में हो, बिल्कुल मैनेजमेंट कहीं की भी हो। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की, एक चेन है, हर एक दूसरे से लिंक है, और वो करप्शन की पूरी एक चेन है जो कि चलती चली जा रही है, और उस करप्शन को कोई गलत नहीं समझ रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि करप्शन की एक चेन है, हर शख्स शायद करप्शन को जायज़ समझने लगा है। यही वजह है, यही वो बुनियादी वजह है कि खुद एहतसाबी का अमल रुक गया है, और लोग जो हैं वो करप्शन करके भी समझते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि काम इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं होना है। मसूद अली साहब से भी बात कर लेते हैं। मसूद अली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, सेंट्रल के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे कि सेंट्रल में क्या मसाइल ज़्यादा हो चुके हैं? देखिए जो आपने बात करी थी ना कि पोर्शन वाला, तो वहाँ पर इश्यूज ज़्यादा हैं। अच्छा। इसी तरह पानी का इशू वहाँ पर मौजूद है ज़्यादा, ठीक है, हालांकि मेन लाइन वहीं पर मौजूद है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने जो बात कर रहा हूँ ना, हल की तरफ हमें आना चाहिए, सोल्यूशन बात होना चाहिए। हम आप बुनियादी तौर पर इल्जामात से कुछ भी नहीं, हल किसके पास है? देखें जो जहाँ मौजूद है वो हल को लेकर आए। हम टाउन में हैं, यूसीस के अंदर हैं, हम सोल्यूशन की तरफ, हम कहते हैं हमें जो इख्तियारात मेयर के पास हैं वो नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, वो नहीं किए उन्होंने। सिंध हुकूमत का जो काम है वो करे, वो नहीं कर रही, उसने अपने बल्दियाती इख्तियारात को अपने पास लिया हुआ है। तो आपके पास करने के बहुत सारे काम हैं, आप सेहत पे काम करें और दीगर चीजों पे काम करें। वफाक ने जो ये हिदायत कर दी है या हुक्म जारी कर दिया है वफाक की तरफ से, जो दबाव आया है सिंध हुकूमत पे, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सिर्फ बेसिकली एक गेम, इंफ्रास्ट्रक्चर तो खैर है ही नहीं कराची का, तो खत्म हो गया ना, मतलब नहीं था ही नहीं ना। ये तो बरसाती नालों में तो सारे सीवरेज की लाइनें हैं। सीवरेज की लाइनों के अलावा जो बरसाती पानी के गुजरगाह है, बरसात के पानी की जो गुजरगाह है, उस पर किसने रियल एस्टेट पे बनाई हुई चीजें, चाइना कटिंग किसने करी है शहर के अंदर, ये सब चीजें मौजूद है ना। हम सोल्यूशन की तरफ आए। सोल्यूशन किसके पास है? सोल्यूशन ये है, अब देखें बात मुकम्मल होने देना, सोल्यूशन हर चीज का है। ऐसा नहीं होता दुनिया में सोल्यूशन नहीं है। हमने मैनेजमेंट पढ़ी है, बिल्कुल दुनिया में हम काम करते हैं, आप भी अपना ऑफिस चला रही हैं, किसी सोल्यूशन के साथ चला रही है ना। यहाँ पर आपको जो इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व किया जाता है। प्रायोरिटीज होती हैं। इस वक्त क्या है प्रायोरिटीज आपकी, कि इस वक्त जो हादसा हो रहे हैं उसका मैनेजमेंट प्लान मौजूद है आपके पास रोड मौजूद है, नादरा की रोड मौजूद है, जो बाईपास है, आप उसको इस्तेमाल, नादरा नहीं, ये जो नॉर्दर्न बाईपास जो लियारी एक्सप्रेस है, अभी कल वहाँ पे भी एक्सीडेंट हो गया, क्यों इस्तेमाल नहीं करते? हाँ बिल्कुल, आप एक्सीडेंट हर जगह होता है। देखें मसूद अली साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं।
بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے ساری کہ ہم الزامات کی سیاست سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایک شخص دوسرے کو یہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے تو وہ مڑ کے یہ کہتا ہے کہ تم نے بھی یہ غلط کام کیا. ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہے یا بہت زیادہ نقصان دہ. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ نقصان اس میں صرف عوام کو ہوتا ہے. وہ شہر قائد کے باسی جو یہاں پر 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, 2 جابس کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر جب جائیں تو ہمیں کچھ سکون میسر آ سکے. تو نہ انہیں پانی ملتی ہے, نہ انہیں گیس ملتا ہے, نہ انہیں بجلی میسر ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ تو خیر پلانٹیشن والا معاملہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مسعود علی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. جی, میں سلوشن پہ کہ ہمیں سلوشن کی طرف جانا چاہیے. ہم آج سے آغاز کریں نا تو ہم ہو سکتا ہے 5 سال بعد کسی جگہ موجود ہے. ہمارے پاس پلان موجود ہونا چاہیے. پلان کسی کے پاس نہیں ہے. منصوبہ ٹائم لائن کے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے اگر اپنا گھر بنانا ہے تو میں ٹائم لائن کے ساتھ 6 منتھ اور 1 ایئر یا 2 ایئر جو بھی جتنا بڑا میرا پروجیکٹ ہے. لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے. کام ہوتا ہوا آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ یونیورسٹی روڈ پہ کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ آپ چلے جائیے کراچی کے باہر, اسلام آباد میں, لاہور میں. میں 2 مہینے پہلے گیا, 2 مہینے بعد جب میں لاہور پہنچا تو مجھے ایک پل نظر آیا وہاں پہ. میں نے یہ پل کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھا میں راستہ بھٹک گیا ہوں, لیکن پتا چلا یہ 2 مہینے کے اندر ڈیولپ ہو گیا. تو مطلب سب چیزیں پاسبل ہیں جب آپ کرنے پر آتے ہیں. اگر آپ کرنے پر اسلام آباد کی کیسے بن گئی 1 مہینے کے اندر؟ 3 مہینے کے اندر ان کا مارگل ایکسپریس وے کیسے بن گیا؟ دن رات 24 آورس کام میں نے ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے. 24 آورس کا ملٹیپل مشینری سے کام, ہاتھوں سے نہیں ہو رہا, مینول نہیں ہو رہا. مشین کے دور میں ہم موجود ہیں, مشینوں سے کام ہو رہا ہے. 24 گھنٹے کام ہو سکتا ہے. ہونا چاہیے. میگا سٹی ہے, آپ اس کو میگا سٹی تو ڈکلیئر کریں نا. میگا سٹی دیکھیں, آغاز ہوتا ہے کہ سینسس وہاں پر گڑبڑ کی گئی, جس کے نتیجے میں عوام کم جب آپ دکھائیں گے تو وہاں پہ ریسورسز کم خرچ ہوں گے. ریسورسز کم کر دیے گئے شہر کے اندر. پھر جتنی چیزیں ہیں, ٹرانسپورٹ کوئی سلوشن نہیں ہے. ایجوکیشن کوئی آپ مجھے بتا دیجئے پچھلے 5 سال میں ایک تعلیمی ادارہ کھلا ہو, کس کے ہاتھ میں حکومت؟ تعلیم کا ذمہ دار کون ہے؟ کون رہا وفاق میں, کون رہا صوبے میں؟ ہماری تو 1 سیٹ ہوتی ہے, 2 سیٹیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اب آئے نا ٹاؤن کے اندر, تو ٹاؤن کے اندر جائیے, ہمارے جو ٹاؤن ہیں ان کی جتنے اسکول ہیں وہاں جا کے پتا کر لیجئے کیا حالات ہیں وہاں پہ. الحمدللہ فخر سے بتا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو. اس وقت دیکھیں سلوشن کی طرف ہمیں جائیں گے. پانی, ٹرانسپورٹ, بجلی. بجلی پہ کس نے بات کری؟ کس نے ہائی لائٹ کیا کہ الیکٹرک ہو؟ کتنی پارٹیاں انوالو ہیں اس کے اندر؟ سب تو خاموش ہیں. سر آپ نے 1 مہینے کا دھرنا دیا تھا, 3 روپے بڑھ گئے تھے. ابھی دوبارہ ریورس ہو گئے نا, ابھی ریورس ہو گئے دوبارہ, ابھی انہوں نے ریورس کیے. اچھا, ہر پارٹی یہ کریڈٹ لیتی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. نا یہ ایم کیو ایم نے جو کیا تو آن ریکارڈ ہے. دھرنا جماعت اسلامی نے دیا, ریکارڈ ہم تو کہتے ہیں آپ لگا لیں, ہم کہتے ہیں تختی آپ لگا لیں. الحمدللہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ کام ہم کریں گے, تختی آپ لگا لو, ہمارے شہر کے لوگوں کو ریلیف دے دو, ہمارے ملک کے لوگوں کو ریلیف دے دو, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. بڑھانے کی تختی ہم کبھی بھی نہیں. الحمدللہ آپ کو ریکارڈ پہ آن ریکارڈ ہے کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کو فارم 47 کی تحت سیٹ ملی, انہوں نے اس کو اپنے جوتی کے نوک پہ رکھ کے واپس کر دیا. ہم اختیارات حاصل نہیں کرنا چاہتے, ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. ابھی تک باقاعدہ اسمبلی کے ممبر وہاں سے انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. ٹھیک ہے, آن ریکارڈ ہے, سیٹ پہ نہیں ہے نا, آن ریکارڈ واپس کیا کہ جی نہیں ہے, ریزائن دیا نہیں. یہ پھر وہی الزامات کی سیاست آ جاتی ہے. دیکھیں K4 کا جو منصوبہ تھا نا پانی کا وجہ, تو مین جو پورے پاکستان کو آپ دیکھ لیں کہیں بھی آپ کو ٹینکر نظر نہیں آئیں گے, نہ لاہور سٹی میں, نہ پشاور میں, نہ لاڑکانہ میں, کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے, صرف کراچی میں نظر آئیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ جو یہاں پہ مافیا جو سسٹم بنا ہوا ہے, تو وہ پورا سسٹم میں کام کر رہا ہے. اس کے انڈر میں سب تمام ادارے ہیں, یعنی کہ وہ سسٹم ایسا ہے کہ جو نواب شاہ میں, کراچی میں, اپنا بدین میں جو زمین کو ریکارڈ پہلے کمپیوٹرائز ہو رہا تھا, اس کو کمپیوٹرائز ہونے نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سارے جتنے بھی جیسے آباد کے بیٹھے ہوئے نا, یہ ان کے علم میں خوب ہے کہ کتنی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور کاغذات میں رد و بدل ہو جاتا ہے کہ پتہ چلا کل یہ مالک تھے, اگلے دن میں مالک ہو گیا, کل آپ مالک ہو گئی. تو وہ یہ چل رہا ہے سارا کے سارا, یعنی کہ کئی ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے نا قبضے میں جا رہی ہے. پیپلز پارٹی جو پورا سسٹم چلا رہی ہے اس کے انڈر میں سب جا رہا ہے. تو آباد نے بھی ابھی بات کری, اس پہ بھی آرمی چیف صاحب نے بھی اس پہ ایکشن لیا. اور یہ جو ٹینکر مافیا ہو
یا کنڈا مافیا ہو, کوئی بھی مافیا, اس کے پیچھے آپ کو پیپلز پارٹی نظر آئے گی, آپ کو کچھ حد تک جماعت اسلامی نظر آئے گی, کیونکہ ان کو چیئرمین بھی اپنا حصہ لینا آتا ہے. ابھی بھی خبر آئی تھی اخبار میں کہ 2 عہدیدار لڑ پڑے پیسوں کے چکر میں, اچھا کہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں, ڈومیسائل ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں, اس پہ آپس میں لڑائی کر لی انہوں نے. تو یہ آن ریکارڈ اخبار میں باقاعدہ چیز رہی. تو میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم میں جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے نا, اور ہم لوگ جب تک مربوط کوشش نہیں کریں گے, یہ چیزیں نہیں حل نہیں ہو سکتی. ایم کیو تو اپنا پورا حصہ ڈال رہی ہے. جب یہ سٹی ناظم مصطفیٰ کمال بھائی تھے ہمارے, ہم نے اس وقت پورے سسٹم کراچی میں فلائی اوور کا جال بچھا دیا, انڈر پاسز بنا دیے, پانی کا سسٹم بھی بحال اچھا ہو گیا تھا, صرف لائن میں ڈل گئی تھی. اس کے بعد جب پھر پیپلز پارٹی آئی, پھر جو دوسرے لوگ آتے ہیں انہوں نے پھر سسٹم کو بالکل تباہ برباد کر دیا. پھر وسیم اختر صاحب بھی تو آئے. وسیم اختر صاحب جو ابھی جیسے یہ رونا بھی رو رہے تھے نا کہ میئر ہمارے پہ اختیارات نہیں ہے, سارے اختیارات ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا, اختیارات نہیں تھے. صرف ایک شکایت ہے, اور عوام اس بارے میں بہت شکایت کرتی ہے کہ اگر وسیم اختر صاحب کے پاس نہیں تھے اختیارات تو وہ 5 سال ٹینیور انہوں نے کیوں پورا کیا, کیوں انہوں نے انجوائے کیا اس سیٹ کو. دیکھیں سر جی, کچھ چیزیں اگر ہیں غلط تو ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ٹینیور کی وجہ بتا رہا ہوں, دیکھیں ٹینیور کی وجہ, دیکھیں استعفا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ تو آپ عوام سے پوچھیں نا, عوام سوال اٹھاتی ہے نا, وہ کہتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جب تک وہ خرچے کے لیے اپنے بچوں کو پیسے نہیں دے گا, وہ بچے کیسے اپنے بچوں کی فیس اسکول میں جائیں گے, کالج میں جائیں گے, جب تک باپ نہیں کرے گا. اب باپ کون ہے؟ وفاق ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ ہے. جب تک یہ لوگ پیسے نہیں دیں گے تو بچے کیسے ایجوکیشن حاصل کریں گے, کیسے ٹرانسپورٹیشن کریں گے, کیسے کپڑے پہنیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ رشتہ نہیں توڑیں گے باپ سے, وہ باقی ساری چیزیں انجوائے کریں. چلیں ٹھیک ہے جی ارشد صاحب بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات ہے کہ میں اس وقت ایز اے آباد کا ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوں, آباد کا ایک ممبر ہوں میں. بات یہ ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا, اس میں وہی بات آ جاتی ہے کہ کمٹمنٹ ہماری جو ہے نا ہم نہیں کرتے, اور جو نہیں کرتے تو اس کے نقصانات ہم اٹھاتے ہیں. 25 ارب سے لے کے 150 ارب روپے تک یہ ہمارا کا منصوبہ چلا گیا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس کے دوران کتنے لوگوں نے سفر کیا ہے, کیسے کیسے سفر کیا ہے. پانی کی جو شارٹیج ہے, بظاہر پانی کی شارٹیج ہے, کتنے بیمار لوگ, کتنی برائیاں, کتنے معاملات اس سے جڑ پکڑ گئے. مثال کے طور پہ میں بات کرتا ہوں کہ یہ پانی جو مافیا ہے, ٹینکر مافیا ہے, وہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا, بیچارہ عام آدمی جو ہے وہ پیسے بھر کے برا ہو گیا. اچھا اب بات ایسی ہے کہ پانی آپ کو جو مل رہا ہے جس کوالٹی کا, وہ پینے کی کوالٹی تو ہے نہیں. آپ پر ہم بھی مختلف جگہوں پہ جب لیب چیک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی پینے کا ہے ہی نہیں, اس قابل ہی نہیں ہے. تو لوگ یہ جو آپ کی چھوٹے چھوٹے جو نکلے ہوئے ہیں نا منرل واٹرز کے, جو یہ بنی ہوئی ہیں فیکٹریاں, آر او پلانٹس کا, اب یہ آر او پلانٹس دیکھیں کیسے فل فل رہے ہیں, اور وہ ہر گھروں میں ان کی ٹینک وہ جا رہے ہیں, اپنے کھینچ جا رہے ہیں. تو یہ پورا نظام ہے, یہ آپ کی کرپشن جو ہے نا اس کو پورا چلانے کے لیے, یعنی ایک پلان کے تحت بالکل ہر کام کیا چلا جا رہا ہے. یہ انڈائریکٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ 10 سال تک نہیں بنا, وہ جی 150 ارب ڈالر وہ اپنے روپیہ ہو گیا, اور یہ اس کا نقصان یہ نہیں. یہ نقصان نہیں ہے, اس سے بڑے نقصانات ہیں. جو نقصانات ہیں, انڈسٹریل کو پانی پروپر نہیں مل رہا, بہت سی انڈسٹریز آپ کی شفٹ ہو گئی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی. دیکھیں بنگلہ دیش میں یہاں سے فیکٹریاں اس کے بعد گئی ہیں, اور ابھی تک آپ کو افغانستان میں بتا رہا ہوں, آپ کو حلفیہ بتا رہا ہوں کہ کچھ دوستوں نے افغانستان میں شفٹنگ کی ہے. لاہور جا رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کیا مزاق خیز بات ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ دشمن ملک ہے, اور وہ 20 سال سے وہ جنگ میں تھے, اور وہ فیسیلیٹ کر رہے ہیں, وہ فیسیلیٹ کر رہے ہیں. آپ کو جو بھی وہاں جا رہا ہے ان کو ایسا فیسیلیٹ کر رہے ہیں کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, اسی لیے تو جا رہے ہیں. انڈسٹریلسٹ یا بزنس مین تو ظاہر اسے سہولیات چاہیے. اگر K4 کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا نا, ٹینکر مافیا اپنے آپ دم توڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ کبھی نہیں ہوگا. جی مسعود علی صاحب, آپ مسکرا رہے ہیں بہت, کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ اس وقت؟ میں بس یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح کی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں نا کہ جی ہماری کمٹمنٹ, دیکھیں جو عوام ہے نا, عوام ٹیکس دے رہی ہے, ٹھیک ہے, کس لیے دے رہی ہے, کس کو دے رہی ہے, بہت زیادہ دے رہی ہے. کس کو دے رہی ہے؟ مطلب میری سیلری سے جتنی پرسنٹیج کٹتی ہے تو میں تو ہائر ٹیکس پیئر میں آ رہا ہوں, لیکن مجھے اس کے بدلے میں ریلیف کیا مل رہا ہے؟ کچھ نہیں. سڑک پہ جاؤں تو سڑک نہیں ہے, گھر میں آؤں تو بجلی پانی گیس کے مسائل ہیں, ہاسپٹل جائیں تو یہ لوگ اپنے جو ہمارے وزراء سفراء اور یہ سب موجود ہیں, تو یہ اپنے بچوں کا علاج یہاں کیوں نہیں کراتے سرکاری اسپتالوں میں, یہ اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں پڑھواتے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو جن کے پاس تو عیاشیں لگی ہوئی ہیں, سفر عوام کر رہی ہے, کراچی شہر کے لوگ کر رہے ہیں. یہ تو اپنے حلقے میں نہیں رہتے ہیں, خود نہیں رہتے نا, کہاں رہتے ہیں سب پتہ ہے آپ کو, ٹھیک ہے. میں خود ایم پی اے کا میں نے الیکشن لڑا, انتہائی معذرت سے, مطلب یہ آن ریکارڈ ہے, 4800 کے میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں, فارم 45 کہ 4800 ووٹ لیے ایم کیو ایم کے,
جس کینڈیڈیٹ نے، اور 1 صفر بڑھا کے وہ 48,000 پہ چلے گئے. تو یہ تو موجود ہے نا، آن ریکارڈ ہے. ہم رزلٹ لینے جا رہے ہیں، ہمیں دیا ہی نہیں جا رہا کہ نہیں بس بند ہے یہاں پہ تو پہرا ہے آپ جا ہی نہیں سکتے. تو پھر کینڈیڈیٹ ہم کس بات کے ہو گئے؟ الیکشن تو فیئر نہیں ہوا نا. جب ایسے لوگ آئیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو تو اس کے نتیجے میں ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک ترقی نہیں کر سکتا. اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، کمیٹڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ڈیلیور کر سکیں. وسائل کا درست وسائل استعمال کا بھی درست، نہیں ہے. میں وہی بتا رہا ہوں نا، موجود ہے نا. اچھا پانی موجود ہے. ظاہر میں آپ کہہ رہا ہوں چیئرمین نہیں ہیں. پانی صرف ٹینکروں میں نہیں چاہیے، ہمیں نلوں میں چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحت ہمیں سرکاری اسپتالوں میں چاہیے، اور تعلیم جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ حق ہے ہر شہری کا. بلڈنگ موجود ہے، ٹھیک ہے، اسٹاف پورا موجود ہے. آپ تو ڈائریکٹلی لنک ہیں عوام سے. آپ جب جاتے ہیں اکثر ہم نے دیکھا ہے پانی کی شارٹیج ہوتی ہے یا گیس کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہوتا ہے، عوام احتجاج کرتی ہے. اب یہ تواتر سے ہو رہا ہے، فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی وقت بھی یہ پھٹے گا، لاوا پک رہا ہے یوں کہنا چاہیے. تو صورتحال ایسی ہی ہے، فسادات کی طرف کا اندیشہ یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ماہرین کی جانب. دیکھیں عوام جب نکلتی ہے نا تو پھر جتنی بڑی بھی طاقت ہو حکومت کے اندر پھر اس کو وہ چیزیں حل کرنا پڑتی ہے. بنگلہ دیش کی مثال آپ کے سامنے، پھر حسینہ واجد وہاں رہی نہیں. ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات کریں گے، بات مکمل ہوگی. لیکن ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا، بہت اہم بات ہو رہی ہے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بریک پر جانے سے پہلے مسعود علی صاحب سے بات کا سلسلہ جاری تھا. مسعود علی صاحب بات مکمل کیجیے گا. میں کہہ رہا تھا کہ عوام کا جو پریشر ہوتا ہے اور جب وہ حکومتیں ان کو ان کی چیزیں فراہم نہیں کرتی، ان کو وسائل فراہم نہیں کرتی، تو اس کے نتیجے کے اندر غم و غصے کی لہر ہوتی ہے. اور جب وہ پھر اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو پھر سامنے کتنی بڑی بھی طاقتور حکومت ہو پھر وہ ٹھہر نہیں سکتی. اس کی مثال دنیا کے اندر بھی موجود ہے. اور لیٹسٹ مثال میں لاسٹ سنڈے کی دوں گا کہ پی ایس ایل کا میچ نیشنل اسٹیڈیم میں شیڈول تھا، وہ میدان خالی تھا، نیشنل اسٹیڈیم خالی تھا. اور کراچی کی عوام، میں مبارکباد دوں گا کراچی کی عوام کو کہ جو فلسطین کے نام پر نکلنے والی ریلیوں کے اندر شارع فیصل پر موجود تھی، جو جماعت اسلامی کے تحت بھی ہوئی، اسی طرح دیگر پارٹیوں کے تحت بھی ہوئی، سیاسی جماعتوں کی طرف سے. ان تمام اختلافات سے ایک کاز ہے، ایک ایشو ہے، ایک مشن ہے. اس کے لیے کراچی کی عوام نے نکلی ہے اور یہ کمٹمنٹ ہے کہ جب دیکھیں عوام نکلتی ہے تو جو انٹرنیشنل چیزیں ہو رہی ہیں پھر اس کو بھی وہ سائڈ پہ رکھ دیتی ہے اور اپنے ایشو کو لے کر ہائی لائٹ کرتی ہے. لیکن ان کو تھوڑا سا ان کو جو ہے نا ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں بہت ٹائم سے بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں پروڈکٹس، ان کا ٹوٹل بائک آؤٹ ہونا چاہیے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں 70%، 60%، جب بہت سارا ہائی لائٹ ہوتا ہے تو وہ اچھا خاصا اس پہ اثر پڑتا ہے. تھوڑے دنوں بعد پھر ہم اپنی روٹین میں آ جاتے ہیں اور یہ احساس بالکل نہیں ہوتا کہ کل ہمارے بچوں کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. تو یہی تو بات ہے کہ نیشنلزم اور مسلمان ہونے کا یا پاکستانی ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم اتنا تو کر لیں کہ وہ پروڈکٹ جو اسرائیل کو یا ان ملکوں کو جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی پروڈکٹ کو آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں. اتنی تو لائلٹی لائیں، اتنا تو بہتر کر لیں اپنے آپ کو. اس جگہ پہ تو ایک چڑیا والا تو کام کر لیں جو ایک قطرہ ڈال رہی تھی. تو یہ بات ہم بالکل اس کو کہتے ہیں کہ ابھی 90%، 80%، 70% سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا. بہت زیادہ اگر ہے دیکھیں یہ جو احتجاج ہوا نا صرف کراچی میں ہوا، باقی پورے دن پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہوا، نہ لاہور میں ہوا نہ پشاور میں ہوا. یعنی کہ کسی نے KFC یا میکڈونلڈ یا کسی بھی جو پروڈکٹ پہ نا کسی نے پتھر تک نہیں مارا. صرف کراچی میں کچھ جگہ پہ ہوا ہی پتھر مارنا نہیں ہے. لاہور میں بھی ہوا ہے. میں اس کو نہیں ہو رہا ہے، لیکن میں جو بات کر رہا کہیں بھی ہوں نہیں ہوا آن ریکارڈ. پتھر مارنا نہیں ہے. پتھر مارنا حل نہیں ہے نا اس میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں احتجاج کی بات کر رہا ہوں. جو کراچی میں ہوا نا احتجاج، میں تو مثال دے رہا ہوں کہ ایک پتھر تک وہاں لاہور میں کہیں بھی نہیں مارا. اس ساری آپ کی فرنچائز جتنی بھی تھی نا اس کو بند کرنی پڑ گئی، بند کرنی پڑ گئی. کراچی میں کراچی کے لوگوں نے کیا، باقی کہیں پورا. اچھا عوام اس پہ کیا کر سکتی ہے؟ اپنے پانی کے جو مسئلے ہیں، دیگر جو چیلنجز ہیں، ان میں کیا کر سکتی ہے؟ میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں مسئلہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں. سندھ کا جو مسئلہ ہے نا کرپشن ہے اور نیت کی خرابی کا ہے. نیت یہاں کے لوگوں کی صحیح نہیں، پیپلز پارٹی یا جو حکومت کر رہے ہیں ان کی نیت کبھی صحیح ہوئی رہی ہے نہ رہے گی. یعنی وہ اپنے پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ جو پہلے تھا وہ 625 تھا، لیکن 550 اور 550 لیکیج
چاہتے ہیں جو جب تک کرپشن یہاں ختم نہیں ہوگی نا سندھ میں، جب یہ بتائیے کہ جو انڈسٹری جا رہی ہے، جو ٹھیک شفٹ ہو رہی ہے، ہے، کرپشن کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ ہے۔ اشرف صاحب آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ لینا چاہوں گی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جتنی باتیں ہم کرتے ہیں نا، اصل میں بات یہی آتی ہے کہ میں برا تم برے۔ اب میں جو بات کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ ایک نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے نا، تو کسی چیز کو پرائرٹی پہ نہیں رکھنا سوائے اس کے کہ اس ملک کی بہتری کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ادارے اپنا کام کریں تو سب کچھ تو یہ ممکن ساری ہے۔ چیزیں ممکن ہیں۔ بالکل۔ اچھا میں صرف ایک یا دو اداروں کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو بات کر رہا ہوں جسٹس کے ادارے ہیں، یا آپ کے سیکیورٹی کے ادارے ہیں، یا آپ کے یہ جتنے ادارے ہیں، سب کی لائلٹی نظر آنی چاہیے۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم IMF کو دیکھیں یا ہماری جو معاملات ہیں یہ سالوں میں مہینوں میں ختم ہو سکتے ٹھیک ہے مسعود علی صاحب، میں کہنا چاہوں عوامی گا دباؤ کو حکومت کو اپنے چیزوں پہ نظر ثانی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی سطح سے آئی ہو، فارم 47 سے آئی ہو یا قبضہ کے نتیجے میں آئی ہو۔ اگر حکومت اپنا کام رول پلے نہیں کرے گی تو عوام کا جو پریشر ہے پھر وہ اس کو ٹھہرنے نہیں دے گا، اور عوام اپنی چیزوں پر اب بہت زیادہ کانسیس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ مقامی سطح پر بھی پانی کے لیے بھی احتجاج ہوتا ہے، بجلی کے لیے بھی احتجاج ہوتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی ٹیک اوور کی تمام چیزوں کو، بجلی پر بات کری ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ اسی طرح ابھی بات آ رہی تھی کہ جی آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں کہ کس طرح ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں حق دو کراچی کی تحریک چل رہی ہے۔ بہت شکریہ مسعود علی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ اشرف میمن صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے، بہت شکریہ زاہد منصوری صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ناظرین عوامی دباؤ جو ہے، عوام کا کردار بہت اہم ہے، اور قوم اگر ایک ہجوم کی شکل اختیار کر جائے تو مسائل کا حل مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ سوچیے گا ضرور۔ اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔